सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज बात करेंगे इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से। आपको पता है कि पंजाब का एक ऐसा इदारा है जिन्होंने नई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च की है और ये इन एक्शन है। इस वक्त पासिंग आउट के बाद अब तक गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान रिकॉर्ड इंस्पेक्शन जो है वो की गई है और 17 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 के दौरान 6,320 ईंटों के भट्टों का मुआयना भी किया गया है। 30 दिन में 165 ईंटों के भट्टों को मस्मार करके 147 सेल जो है 1,55,00,000 का जो है उनको जुर्माना भी किया गया है। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख बाकायदा तौर पे मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो उन्होंने बताया भी, और इस दौरान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स का जो 3,684 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मुआयना है वो भी सामने आया है। 184 सेल सील कर दिए गए हैं और 42,000 जो है वो तकरीबन 42 लाख रुपए के जो है वो जुर्माने भी इनको आयद किए गए हैं। ये तकरीबन 10 से 42 के दरमियान की जो है वो अमाउंट बनती है। फिर इसमें जो है वो तकरीबन 60 के करीब FIR भी दर्ज की गई हैं। तो अब ये प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के हवाले से महकमा एनवायरनमेंट जो है वो काफी हद तक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मजीद अपडेट जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है उस्मान मुगल ने। और उसके बाद जो है वो उस्मान मुगल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आंखों देखा हाल भी बताएंगे और ये इंस्पेक्शन टीम्स कैसे काम कर रही हैं इस हवाले से भी जो है वो आपको अपडेट करेंगे। तो आइए रिपोर्ट देखते हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की नई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स इन एक्शन। पासिंग आउट के बाद से अब तक गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान रिकॉर्ड इंस्पेक्शन। 17 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 के दौरान 6,320 ईंटों के भट्टों का मुआयना किया गया। 30 दिन में 165 भट्टों को मिसमार कर दिया गया, 147 को सील, जबकि 1,55,00,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना था, इसी दौरान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स का 3,684 इंडस्ट्रियल यूनिट का मुआयना किया गया, 184 को सील, जबकि 42.10 लाख जुर्माने के साथ साथ तकरीबन 60 के करीब FIR भी दर्ज करवाई गई। प्लास्टिक बैग के खिलाफ 8,405 मुआयनों में 28,686 किलोग्राम थैले जब्त किए गए, 3.86 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए। तमीराती गिर पर कंट्रोल के हवाले से 416 साइट्स को विजिट किया गया, 101 को सील, जबकि 150 इंस्पेक्शन नस्ब की गई। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 860 कार सर्विस स्टेशन सील किए गए, 573 वाटर रिसाइकलर लगाए गए। जी नाज़रीन, बाकायदा तौर पर आपने ये रिपोर्ट देख ली है। महकमा माहौलियात जो है वो अपने तौर पर अपनी इंस्पेक्शन टीम्स के साथ जो है वो इन एक्शन है और 1 महीने में जो कारकर्दगी की गई है वो आपके सामने है। मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से इन्होंने कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो है वो मुआयना किया है और कितने जो है वो FIR कटी हैं और कितने जो है वो आगे प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। साथ ही जो तामीराती जो गेट पर कंट्रोल हासिल है वो भी किस हद तक जो है वो किया जा रहा है। फिर जो एक विजिट होते हैं, इनके सील किए जाती हैं जगहें, वो भी उसमें भी जो जारी कर दिया गया है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो ये क्या अभी काफी है? मजीद और क्या काम हो रहा है, किन किन साइट्स पे काम हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है, ये हम उस्मान मुगल से जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा, देखा आपने कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो है तकरीबन 360 के करीब भर्तियां का आगाज़ किया, जो अच्छे जो मराहल से गुजर के वो आज इन एक्शन है। तकरीबन 1 माह की जो कारकर्दगी है वो आपने खुद देखी, इसकी जो रिपोर्ट थी वो भी आपने सुनी। और मज़ीद मैं अब आपको बताता चलूँ कि ये वो वाला खस्ता हाल इदारा था जिसके अंदर सिर्फ 9 से 10 वही इंस्पेक्टर थे जो मुख्तलिफ पूरे लाहौर को कवर किया करते थे और हर तरफ से जो है वो शिकायत मसूल हो रही थी। कहीं कहीं किसी जगह से जो है वो धुआं उठ रहा है, किसी जगह से जो बट्टा जाते हैं वो भी आलूदगी का बायस बन रहे हैं, किसी तरह से जो ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा जो वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इस तरह के तमाम तर मामलात ने पूरे लाहौर का बेड़ा गर्क किया हुआ था। लेकिन आज हम एक ऐसे मराहल में खुद भी बैठे हैं कि हम एंटी इनके बोले थे, लेकिन आज अगर इन्होंने अच्छी कार्रवाई की है तो हम उसको भी दिखा रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम वन साइड चल रहे हैं। मीडिया का हमेशा किरदार पॉजिटिव ही रहा है, हमेशा उसने वो वाली जो है ना वो फुटेज दिखाई और वो वाली आवाज़ उठाई जो हकीकत पर मुबनी थी, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का नाम भी पूरा सच है और पूरे सच के लिहाज से आज एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जो
عوام کے سامنے ہیں. بالکل ایسے ہی دیکھیں ہے. جی یہ ادارہ ماحول کے جو ڈی جی عمران حامد شیخ ہیں، انہوں نے کڑی محنت کی، ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے. جس طریقے سے انہوں نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بریف کیا اور بتایا کہ ادارہ کے اندر جو ہے وہ خستہ حال گاڑیاں موجود ہیں جو خود جو ہے وہ پولوشن کا باعث بن رہی ہیں. صحیح. وہ کالا دھواں وہ خود چھوڑ رہی ہیں. ان کے جو فیول ہیں جب وہ بھی ڈلواتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ بالکل ہی ناکارہ ہو چکی تھی. اب دیکھیں کہ جب سینئر صوبائی وزیر کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے سی ایم کے نوٹس میں یہ بات دی، تب جا کر ایک جو ہے نا وہ اس کو عملی شکل دینا شروع کی. اور اس کے بعد انوائرمنٹ کے اندر جو پرانی گاڑیاں تھیں وہ جو ہے وہ ضبط کی گئیں اور نئی گاڑیاں تقریباً 50 کے قریب جو ہے وہ 1300 پلس سی سی گاڑیاں بھی نیو جو ہے وہ ایشو ہوئیں. اس کے بعد 250 تقریباً جو ہے وہ بائک رائڈ بھی جو ہے وہ دی گئیں. اس کے بعد جو بھرتیوں کا آغاز تھا وہ بھی کیا گیا اور اس کے اندر جو فیمیل تھیں اور میل لڑکے تھے، یہاں تک کہ جو سکھ لڑکے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اس میں موقع دیا گیا اور انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ چارج سنبھالا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محکمے کے اندر جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہوئی اور محکمہ آج جو سب سے زیادہ ورکنگ وہ کر رہا ہے صرف گاڑیوں کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں، پانی کے تحفظ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بڑا زبردست وہ کام کیا ہے. کچھ ایسے جو ہے وہ اسٹیشنز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے جہاں پر باقاعدہ طور پہ جو کار اسٹیشن سیل ہوئے ہیں ان میں کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سیل کیا گیا؟ اور دوسرے یہ کہ گھروں میں پانی جو گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹے جانے کے جو ہے وہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ جو یہ ریسائیکلز لگاتے ہیں باقاعدہ طور پہ ایسے اسٹیشنز پہ جہاں پہ پانی کو، اسی پانی کو جس سے گاڑی دھلتی ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے، تو جن اسٹیشنز پہ وہ نہیں لگے تھے ان کے حوالے سے جو ہے یہ کاروائی کتنی سخت ہو چکی ہے؟ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 25 اپریل کے بعد ہمیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پانی کی جو قلت کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس کے اندر واضح طور پر یہ سروس اسٹیشن کو ہدایات جاری کی کہ جتنے بھی کار اسٹیشنز ہیں ان کے اندر جو ریسائیکل کا جو مشن ہے وہ ہونا چاہیے، جس کے اندر بھی یہ فلٹر نہیں اسٹیشن کے اندر لگایا جائے گا اس کو فل فورس سیل کر دیا جائے گا. جب انہوں نے انسپیکشن کی، اس میں محترمہ کمل لیا کے جو پارلیمانی سیکٹری ماحولیات بھی ہیں، جنگلات بھی دیکھ رہی ہیں، وہ بھی ان کے ہمراہ تھی. جب مختلف اسٹیشن کا وزٹ کیا گیا تو اس میں زیادہ تعداد میں جو اسٹیشن تھے وہ غیر فعال اسی طریقے سے پائے گئے جو پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے اور پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا تھا. تو ان کو اسی وقت سیل کیا گیا. باریک جو جرمانے وہ بھی ان کے اوپر کیے گئے. اس کے بعد جنہوں نے ڈی سیل کیا اور قانون کو ہاتھ میں لیا ان کے اوپر ایف آئی آر کا بھی اندراج کروایا گیا. اب دوسری آپ نے بات کی کہ جو گھروں میں پانی استعمال کیا جا رہا تھا، گاڑیاں دھوئی جا رہی تھی، ان کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹرکٹلی ایکشن ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پانی کا بے دریغ جو استعمال کیا جا رہا ہے ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کا اندراج کروایا جائے اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. جی. یہ کمیٹی بنی، انہوں نے جا کے تقریباً پورے ایریا کو کور کیا اور پورے لاہور کے اندر، میں صرف ایک لاہور کی بات کر رہا ہوں، پورے لاہور کے اندر جہاں جہاں بھی کار و سروس اسٹیشن تھے ان کو جا کے جو ہے وہ سیل کیا گیا جن کے واٹر پلانٹ جو نصب نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ حکومت نے ان کو ایک مقرر ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم لیمٹ میں آپ اپنا سارا سسٹم جو ہے وہ لگوا لیں. اس کے بعد جو ہے ہم اس کو چیک کریں گے، اگر آپ ایس او پیز کے مطابق پورے ہوئے تو ہم اس کو جو ہے نا آپ کو چلنے کی اجازت دیں گے، اگر آپ نہیں ہوئے تو اس کو فل فور جو ہے وہ سیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ بھی کیا جائے گا اور جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جو گھروں کے اندر ہوز پائپ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی بین لگ چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ہوز پائپ کے ساتھ نہیں دھو سکتے. جو گاڑیاں آپ دھو رہے ہوتے ہیں اپنے دروازوں کے باہر، گھروں کے باہر، اس کے اوپر بھی بین ہے. اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ پانی کا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا، یہ ڈسٹ کو بٹھانے کے لیے پائپ کے ساتھ وہ اس کو جو ہے وہ لگا رہے ہوتے تھے، اس کے اوپر بھی بین لگا دیا گیا ہے. جی. تو یہ سارا مقصد ان کا یہی تھا. عثمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مہینے میں جب 17 اپریل سے 2025 سے فورس کا آغاز ہوتا ہے، یہ کام کرتی ہے، 17 مئی 2025 کے دوران جو اینٹوں کے بھٹوں کا معائنہ کیا گیا ہے اور جو ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، ساتھ میں جو ہے انڈسٹریل ایریا کو سیل کیا گیا ہے، تو اس میں 60 ایف آئی آر جو ہے وہ کافی ہیں؟ دیکھیں کہ جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا، جو قانون کی وائلیشن کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو صرف عارضی تھا اور میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، میں یہاں کا چودھری ہوں، وہ اس کو توڑنے کے بعد اپنا کام کنٹینیو کرتا ہے. صرف یہ ایف آئی آر ان کے جو ہے نا اوپر درج کروائی گئی ہیں
اور یہ 1 ماہ کی کارکردگی ہے. 1 ماہ کے اندر یہ نئی جو پروٹیکشن ایجنسی کی جو فورس بنائی گئی ہے یہ ان کی کارکردگی ہے. آپ دیکھیں گے کروڑوں کے اندر جرمانے جو ہے وہ بھی کیے گئے ہیں. لیکن میرا ڈی جی پنجاب جو ہے EPA کے ان سے ایک سوال تھا کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا صرف مجھے لگتا ہے کہ مقصد ریونیو جنریٹ کرنا ہے. تو تب انہوں نے اس کی جو ہے وہ تردید کی اور مجھے بتایا کہ ریونیو جنریٹ نہیں کرنا بلکہ ان لوگوں کو جو ہے نا سزا کے طور پہ یہ ایک فائن کرنا ہے تاکہ یہ اپنی اصلاح کریں. جب یہ اپنی اصلاح نہیں کرتے اس کے بعد ہمیں مجبوراً ان کے اوپر FIR درج کروانا پڑتی ہے. تو یہ تقریباً 1 ماہ کے اندر 60 FIR اندراج کروائی گئی ہیں یہ پورے پنجاب کے اندر یہ جو نیو فورس تشکیل دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو نیو فورس ہے انہوں نے مختلف 8 جگہوں کے اندر لاہور میں کیمپ لگائے ہیں جہاں پر یہ گاڑیوں کی جو ہے نا امیشن ٹیسٹ کرتے ہیں. جی اب دیکھیں بحریہ ٹاؤن کا علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا ایک اپنا قانون ہے, اس کے بینک بھی اپنے ہیں, اس کی جو بجلی ہے وہ بھی اپنی ہے, گیس بھی اپنی ہے, تمام تر معاملات. لیکن دیکھیں کہ یہ بھی ایک تاریخ میں جو ہے وہ پہلی دفعہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے ان کے بحریہ ٹاؤن کے اندر جا کے وہاں پر اپنا کیمپ باقاعدہ طور پر ابھی تک قائم کر رکھا ہے اور جتنی بھی گاڑیاں وہاں سے جو ہے آ جا رہی ہیں ان کے امیشن ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. جو پاس ہوتی ہے اس کو گرین سٹیکر جاری کر دیا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی اسی وقت بند کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک SOP جو ہے وہ جاری کی ہیں کہ 7 دن کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا. 7 دن کے اندر آپ اپنی گاڑی کی جتنے بھی مینٹیننس ہے وہ کروائیں گے. اس کے بعد دوبارہ آپ چیک کروانے کے بعد وہ سٹیکر لے سکتے ہیں جس سے یہ دور سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی پاس ہو چکی ہے. اب دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ انہوں نے اس کے اندر بھی کیمپ قائم کیا. جتنے بھی یہ جتنے بھی ممبرز تھے پنجاب اسمبلی کے ان تمام لوگوں کی گاڑیوں کو ٹیسٹ کیا گیا اور ان کو سٹیکر بھی جاری کیے گئے اور جن میں کوئی کمی کوتاہی تھی ان کو جو ہے نا وہ ٹائم دیا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب کی گاڑی کو بھی چیک کیا گیا اور انہوں نے خود آ کے اپنی جو ہے نا وہ امیشن کروایا اور انہوں نے خود اپنی گاڑی کو سٹیکر لگوایا جب وہ پاس ہوئیں. تو یہ سارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پروگرام کیے, بہت زیادہ آواز کو بلند کیا اور یہ جو ہے اجاگر کروایا کہ محکمہ تحفظ ماحولیات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. اور آج الحمدللہ ہماری آواز جو ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچی اور یہاں تک جو ہے قانون سازی ہوئی. اس کے بعد دیکھ لیں کہ آج جو نتیجہ وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انوائرمنٹ پروٹیکشن مختلف ایریاز کے اندر جو ہے نا اپنے کام سر انجام دے رہی ہے. صحیح. یہاں پر ہم بات کرتے تھے کاربن کی, لیکن یہ ایک بہت کاربن بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف کس حد تک جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے انوائرمنٹ کے لیے. دیکھیں ٹریفک بھی اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں جب یہ رواں دواں ہیں سڑکوں پر تو ظاہر ہے یہ دھواں چھوڑ گاڑیاں اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس تکلیف اور اذیت سے جو عوام وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے ان کی سانس میں جو یہ گندا دھواں شامل ہو رہا ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک انوائرمنٹ میں شامل ہو کر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ خطرناک دھواں ہوتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا میں شامل ہوتی ہے. تو یہ 2-3 ایلیمنٹس ہیں. پھر جو کمرشل ایریاز میں AC لگے ہوئے ہیں ان کی ساری گرم ہوا جو ہے وہ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ ساری جو ایک کہتے ہیں نا فلٹر ہو کے ہوا جو ہے وہ آتی ہے اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پارٹیکلز ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں گیسز ہوتی ہیں وہ سب جو ہے وہ اس کے تھرو سب آپ کی فضا میں شامل ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو یہ ایلیمنٹس بھی تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے نا انوائرمنٹ کے لیے. اس حوالے سے جو ہے وہ کیا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. باقی ساری چیزیں تو چلے ہو ہی رہی ہیں. دیکھیں اس میں 2 باتیں آپ نے ابھی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی. ایک بات تو وہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو AC سے نکلنے والا جو اس کا جتنی بھی وہ فضا کے اندر شامل ہے جتنا بھی اس کا وہ گرم فضا میں جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. آج وہ بھی انوائرمنٹ میں شامل ہو رہا ہے نا. صحیح ہے. دیکھیں آج ہیٹ ویو کا جو ہے وہ سامنا ہے اور 28 تاریخ کو جو ہے حکومت نے متعلقہ اعلان بھی کر دیا. ہیٹ ویو کیوں بڑھتی ہے, ہیٹ ویو ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی فضا میں گرم ہوا کا جو ہے وہ ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو ایک انوائرمنٹ جو آپ کو ہوا جو ہے وہ سمندر سے آنی ہوتی ہے پانی سے آنی ہوتی ہے جو کہ انوائرمنٹ میں شامل ہو کر جو ہے وہ پورا پھیلتی ہے اور جو ہے وہ ماحول کو سموتھ کرتی ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. محکمہ انوائرمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو پانی کی خشک سالی کے حوالے سے کام کریں. یہ جو پانی کا ضیاع ہے جو لوگ کر رہے ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ پانی کو سیو کیا جائے. جتنا زیادہ آپ کے جو ہے وہ حصہ پانی کا ہوگا اتنا ہی آپ کے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ نمی ہوگی اور گرمی کی تپش جو ہے آگ کا جو یہ آگ بگولا ہوا ہے لاہور شہر خاص طور پہ یہ کم ہوگا. ایک تو راوی سوکھی پڑی ہے آپ کے پاس,
آپ کے پاس پانی کی جو ہے وہ شدید کمی ہے. اس کے بعد گرمی میں کیا کرتے ہیں کہ یہ ندی نالے جو ہے وہ صاف کرتے ہیں, یہ جو ہماری نہر ہے یہ صاف ہوتی ہے, اور سارا جو ہے وہ ایک ہفتے تک تو جو ہے وہ گند باہر ہی پڑا رہتا ہے, اور پھر بعد میں وہ ایک ہفتے بعد جا کے کہیں اس میں جو ہے وہ پانی آتا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ انوائرمنٹ کو سموتھ کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے. گرمی جیسے جیسے بڑھتی ہے انوائرمنٹ میں نمی ہونی چاہیے, پانی کی مقدار, نمکیات کی مقدار جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے, نہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار شامل ہونی چاہیے. پھر ہمارے اے سی جو استعمال ہوتے ہیں بے دھڑک استعمال ہوتا ہے, کمرشل ایریا ہو, گھر ہو, کہ آپ کسی جو ہے وہ مارکیٹ سے گزر رہے ہوں, آپ کو باہر اے سیوں کی گرم ہوا جو ہے جب آپ کے منہ پہ پڑتی ہے تو آپ کو اتنا برا فیل ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ کے منہ پہ پڑتی ہے تو اتنا برا فیل ہوتا ہے, تو وہ جب ہوا میں فضا میں شامل ہوتی ہے تو وہ آپ کے اس روم ٹیمپریچر میں سے تمام تر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ, کیونکہ وہ آکسیجن جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے, اور آپ کا جو سارا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرم ہوا کو آبزرو کر کے جو وہ باہر پھینکتی ہے, تو یہ سب چیزیں انوائرمنٹ میں شامل ہوتی ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. پھر ہماری وہ دھواں چھوڑتے ہوئے ٹرک اور ٹرالرز, جن کا دھواں انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس میں ڈیزل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور ڈیزل جو ہے وہ انتہائی خطرناک مرکبات سے جو ہے وہ بنا ہے, اور وہ پھر جب انوائرمنٹ میں شامل ہوتے ہیں دھواں کی صورت میں, تب بھی ہمیں جو ہے وہ سانس کے پرابلم, سکن پرابلمز, ڈیزیز, یہ سب چیزیں جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہیں. تو محکمہ انوائرمنٹ کو ان 3 اسپیکٹس پہ کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. آپ اچھا ہے اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں, آپ انڈسٹریل ایریا پہ کام کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ایسے پمپس پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پاس باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا پانی کو سیو کرنے کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہے, کوئی مشینری جو ہے نصب نہیں ہے. لیکن عثمان, یہاں پر یہ بھی تو 3 چیزیں ضروری ہیں. اس پر کام کرنے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس یا کوئی آپ کی ان سے بات ہوئی ہو؟ دیکھیں یہ یا آج ہی ہمارے پروگرام کے تھرو ہی بات جو ہے وہ گئی ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آلریڈی میں نے ان کے نوٹس میں یہ بات دی اے سی کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بات کی, کیونکہ یہ ان کے نوٹس میں ابھی تک نہیں, کیونکہ اگر آپ ایک کمرے کے اندر اے سی لگا رہے ہیں تو وہ آپ کا کمرہ تو ٹھنڈا کر رہا ہے, لیکن باہر کی فضا کو جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کے اپوزٹ ہمیں جو ہے شجرکاری کی بہت زیادہ سخت ترین ضرورت ہے, جو ابھی تک نہیں ہو پا رہی. جب تک شجرکاری نہیں ہوگی تب تک آکسیجن ہمیں جو ہے صاف ستھری نہیں مل سکے گی. لیکن یہ بات آلریڈی میں نے جو ہے نا ان کے نوٹس میں دی, اور آج میرا ٹائم بھی تھا پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات جو ہے کمل لیاقت ایڈوکیٹ سے, لیکن وہ کچھ اجلاس کی وجہ سے بیزی تھی, وہ آج ٹائم نہیں دے پائی. لیکن ان سے میں نے یہ بھی سوال یہاں پر ہی کرنا تھا, آلریڈی کر بھی چکا ہوں, لیکن اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی کسی قسم کی حکمت عملی نہیں بنائی. اور نہ ہی اس کے اوپر یہ جو اے سی کا ابھی آپ نے اخراج بتایا, یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے بتایا یہی تو پوائنٹ ہم نے 2 دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ تو میں نے کسی ٹی وی چینل پہ بھی نہیں سنا, یہ تو میں نے خود سے آبزرو کیا, میری ریسرچ ہے اس پر جو ہے وہ میں نے بات کی, اور آپ کو جو بتایا کہ انوائرمنٹ کہاں کہاں سے خراب ہو رہی ہے. میرے اس سے واسٹ ریسرچ بھی ہے کہ انوائرمنٹ کہاں کہاں سے خراب ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایسے پودوں کی کمی ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں, آکسیجن خارج کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ درخت ہونے چاہیے, ہمارے پاس پانی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. نہری نظام ہمارا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پانی اس میں جو ہے وہ صاف نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہر ایک ٹھنڈی روڈ جو ہے وہ کبھی کہلایا کرتی تھی, وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈھکی ہوئی تھی, اور ایک ٹھنڈا سڑک جو ہے وہ اس کو کہا جاتا تھا. پودے پھل پھول جہاں لگے ہوں, پانی ہو جہاں پہ, وہ ٹھنڈی سڑک ہی کہلاتی ہے نا. ایک یہ گھڑی شاؤ میں ہمارے بیک سائڈ پہ بھی ٹھنڈی سڑک ہے, لیکن اب وہ ٹھنڈی سڑکیں بھی ٹھنڈی نہیں رہی ہیں, گرم ہے, وہ بے تحاشا گرم ہو چکی ہیں, بس ان کے نام ہی ٹھنڈے ہیں. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ آخر اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر ہماری فضا کیوں بھگت رہی ہے؟ اس پہ کیا 60 FIR کافی ہیں؟ پھر وہی سوال. دیکھیں کہ یہ پوائنٹ تو آپ نے ابھی ریز کیا ہے, اور پچھلے پروگرام میں بھی ریز کیا تھا, لیکن اس کے اوپر ابھی تک ہمیں کوئی جواب مثبت نہیں مل سکا. دوسری بات ہے کاربن کی. کاربن مافیا ابھی تک بے لگام نظر آ رہا ہے, اور ہر جگہ پہ جو ہے نا ہر انڈسٹریز جو سریا بنانے والی انڈسٹریز ہے وہ بے دڑک جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہی ہے, جس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں, وہ عوام بھگت رہی ہے. وہ آپ کے سامنے ہے سارا میٹر. ابھی دیکھیں کہ کاربن بنانے والے جتنے بھی پائرو پلانٹ تھے لاہور کے اندر سے تو ان کو بند کر دیا گیا ہے, لیکن پنجاب کے اندر وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں سے ڈیلی بیس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹینر لاہور کی طرف یہ موت لے کر آیا ہوتا ہے. دیکھیں کہ کاربن ایک ایسا جو ہے نا وہ روگ ہے جس کی وجہ سے ہم بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیں پوری آبادی جو ہے وہ روز روٹین کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے, جس کی آواز ہم اکثر ہی اٹھاتے نظر آتے ہیں. اور جو MNA MPs ہیں ان تک بھی ہم نے یہ آواز پہنچائی, لیکن کچھ علاقوں میں ایکشن ہو جاتا ہے, لیکن وہ عارضی دکھائی دے رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ لیٹس سی کہ آگے جو ہے وہ محکمہ ماحولیات اس پر جو ہے وہ کس طرح امپلیمنٹیشن کرتا ہے. مزید جو کام کرنے کی ضرورت ہے, 1 مہینے کی کارکردگی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. مزید اپڈیٹس جیسے ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کو ضرور دیں گے.